बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबह सुबह उठी तो अम्मा ने मुझे एक ताज़ा खबर सुनाई जो कि बड़ी हैरान। तुमने क्या करमू की बेटी के बारे में सुना है? अम्मा ने तजस्सुस फैलाते हुए मुझसे ये बात कही। क्या हुआ करमू की बेटी को? जवाब में अम्मा ने जो बात कही नाकाबिले यकीन थी। उसके यहाँ कोई औलाद हुई है। अम्मा की बात सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ी थी। लक में आ गया। अम्मा, करमू की बेटी की औलाद कैसे हो गई? वो तो कंवारी थी, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, उम्र भी इतनी कम थी। ये तुम क्या कह रही हो? करमू की बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है क्या? नहीं बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार देखा है कि कोई बाप अपनी कंवारी बेटी की औलाद पैदा करने पर खुशी से मिठाइयाँ बांटता फिर रहा है। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी है। मिठाई बांटी है? अम्मा, तुम होश में तो हो? लगता है करमू पागल हो गया है। करमू तो अपनी बेटी के बारे में बहुत सख्त था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, या तो फिर उसके शादीशुदा बेटे की औलाद पैदा हुई होगी, लेकिन बेटा तो उसे पूछता ही नहीं। मुझे फिर याद आया कि करमू का बेटा तो उसकी औलाद पैदा करने पर क्यों खुश था जबकि उसकी बेटी कंवारी थी। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, मगर मैंने अम्मी को नहीं कहा। अम्मी मुझे कभी भी ऐसे लोगों के घर आने जाने नहीं देती थी, मगर मेरा शोबा ऐसा था। मैं मैस कम्युनिकेशन की तलबा थी, तो मैं अक्सर ऐसे लोगों के घर आना जाना करती, ऐसे लोगों से मिलती जुलती रहती थी जिनके पास कोई न कोई ऐसी चीज़ होती थी जो कि सुनने काबिल हो। खैर, मैंने सोचा कि मैं करमू के घर जाऊंगी और उसकी बेटी के लिए मिठाई खुद भी लेकर जाऊंगी, बच्चे के कपड़े भी लेकर जाऊंगी। इसी तरीके से तो करमू मुझे सारी बात बताएगा। मगर मैं क्या जानती थी कि जो चीज़ मैं सुनने जा रही हूँ वो ना सिर्फ बहुत ही दिल दहला देने वाली है, बल्कि मुझे भी परेशान कर देगी। मैं करमू के घर गई थी। मेरा दिल था कि मैं उससे पूछूंगी कि तुम अपनी कंवारी बेटी के बच्चा पैदा करने पर किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो? मोहल्ले में रहते हो, मोहल्ले वालों ने क्या कुछ कहा नहीं? मगर जैसे ही मैं करमू के घर गई, मुझे वहां से रोने की आवाज़ में हैरान हो गई कि एक हंसता भसता घर कैसे मातम में तब्दील हो गया। मैंने बाहर खड़े लोगों को भी देखा। लोगों का एक हजूम था जो करमू के घर के बाहर खड़ा अपने कानों को हाथ लगा रहा था। मैंने एक आदमी से पूछा कि अंकल क्या हुआ है? मैंने तो सुना है कि करमू की बेटी के यहाँ औलाद पैदा हुई और करमू इस बात से खुश होकर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा। तभी वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाते हुए वहां से चल दिया और बोला, खुदा बचाए ऐसे फितनों से। हमें तो नहीं पता था कि असल कहानी क्या है। उसके जाने के बाद मैंने एक दूसरे आदमी से यही सवाल किया तो कहने लगा, आप अंदर जाकर देखें कि क्या पैदा हुआ है तो आप भी अपने कानों को हाथ लगाएंगे। खुदा माफ करे, हम तो ऐसे लोगों से खुद भी दूर रहते हैं, आपको भी दूर रहने का कहेंगे। आप एक शरीफ घर की बेटी हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, बच कर रहें। पता नहीं ये लोग इंसान भी हैं या फिर कोई और मखलूक हैं। कोई भी मुझे साफ बात नहीं बता रहा था। करमू चचा मुझे बहुत अच्छा समझते थे, इसी वजह से मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। करमू के घर में 2-3 लोग और भी बैठे हुए थे जो कि मोहल्लेदार ही थे और करमू चाचा के थोड़ा करीब थे। मैं अंदर गई, मेरे हाथ में मिठाई। मैं जानती थी कि ये बहुत अजीब बात है, मगर फिर भी मैं हाथ में मिठाई लिए अंदर दाखिल हुई। मैंने करमू चाचा को सलाम किया और कहा कि मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई। सुना है आप खुद भी मिठाई बांटते फिर रहे। मेरी नज़र जिस लम्हे करमू चाचा पर पड़ी, मेरी तो मारे हैरत के आंखें फटी की फटी रह गई थीं। करमू चाचा आज से 2 साल पहले वाला करमू नहीं था। जब मैंने इसे देखा था ये एक सादा आदमी था, मगर आज इसकी आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर मक्कारी और लंबे बाल कंधों तक झूल रहे थे। करमू को देखकर ऐसा मालूम होता था कि वो एक बिल्कुल नया शख्स है। उसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। करमू चाचा, तुम तो बहुत बदल गए हो। मैंने उससे हैरत के मारे सवाल किया तो करमू चाचा मुझे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसकी आंखों में टपकती हवस देखकर मैं पीछे हट गई। करमू के तो वजूद से बदबू उठ रही थी। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि अच्छा खासा मोअज़्ज़िज़ करमू, जो कि मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था, रमज़ान में रोज़े रखता था, लोगों को इफ्तारी करवाता था, आज एक मुख्तलिफ इंसान बन गया था। उसके वजूद से उठती बदबू इस बात का पता दे रही थी कि वो कई दिन से नहाया भी नहीं है। क्या हुआ है करमू चाचा? तुम इतने अजीब से परेशान से क्यों लग रहे हो? मैंने उसकी हवस को उसकी परेशानी बताकर उसे मुतमईन करना चाहा तो वो हाथ मलते हुए बोला, मेरी बीवी मर गई, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं बेटी, कुछ करो। तुम्हारी बीवी मर गई? वो कैसे? मेरे सवाल पर करमू ने बताया कि उसे सांप ने डस लिया है। सांप के डसने से उसकी बीवी इस दुनिया से चली गई। सांप कहाँ से आया? मेरे सवाल के जवाब में करमू चाचा ने जो बात मुझे बताई मेरे होश उड़ाने को काफी थी। मेरी बिटिया ने सांप जन्म दिया है, कोबरा सांप पैदा किया है उसने। करमू ने अजीब सी आंखों के साथ
مجھے بتایا تو میں حیران پریشان رہ گئی۔ جلدی سے میں دوسرے کمرے میں بھاگی، مگر وہاں اس کی بیوی کی لاش پڑی تھی جس کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہوئی سی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا نا بیٹی کہ میری بیوی مر گئی، اس دنیا سے چلی گئی، اسے سانپ نے کاٹ دیا۔ اور سانپ کہاں سے آیا؟ تمہاری بیٹی نے جنم دیا۔ کرمو چچا یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جانتے بھی ہو کہ تمہاری اس بات کا یقین کوئی نہیں کرے گا۔ ارے بیٹی کیسے نہیں یقین کرے گا؟ تم دیکھ نہیں رہی؟ میری بیوی کی کلائی پر 2 سوئی جیسے نشان دیکھو۔ میں نے نظر اس کی بیوی کی کلائی پر ڈالی تو یہ دیکھ کر میں واقعی میں حیران ہو گئی تھی کہ وہاں پر تو سانپ کے کاٹنے کا ہی نشان تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس میں کرمو کا کوئی قصور نہیں ہے، واقعی اس کی بیوی کو سانپ نے ہی کاٹا ہے۔ مگر محلے دار عجیب باتیں کر رہے تھے۔ تقریباً محلے کے 30-40 لوگ کرمو کے گھر میں گھسے ہوئے تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ کرمو نے اپنی بیوی کی جان لے لی، اس کی بیوی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ مگر پوسٹ مارٹم کروانے جاتا کون؟ بیوی کے مائکے والے تو سیالکوٹ میں تھے اور سیالکوٹ یہ محلے دار جا نہیں سکتے تھے۔ کرمو چاہتا تھا کہ کفن دفن کے بعد اس کی بیوی کو دفن کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی اس کی بیوی کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ محلے داروں کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا۔ سب لوگوں نے کرمو کا ساتھ دیا۔ بیوی کے غم میں محلے دار اس کی برابر کے شریک ہو گئے۔ اس کی بیٹی نے ایک کوبرا سانپ جنم دیا ہے۔ سب لوگ اس بات کو تو بھول ہی گئے تھے۔ بہرحال کرمو کی بیوی کی تدفین کے لیے میں بھی گئی تھی کیونکہ مجھے قبرستان کو دیکھنے کا بھی شوق تھا۔ آج تو یہ سب بہت عجیب واقعات مجھے ایک ہی دیکھنے کو ملے تھے۔ میں قبرستان میں موجود کرمو کی بیوی کی موت پر افسوس کر ہی رہی تھی کہ میری نظر کرمو پر پڑی، جو کہ بڑے عجیب انداز میں ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کرمو کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو۔ اس کے چہرے پر اپنی بیوی کے کھو جانے کے غم کے آثار بہت کم تھے، جبکہ زیادہ فکر اسے کسی اور چیز کی ہو رہی تھی جسے میں بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ پتہ نہیں کرمو کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی بیوی کے کھو جانے غم کے تاثرات کم اور کچھ ڈھونڈنے کے تاثرات زیادہ لگ رہے۔ مجھے نہ جانے کیوں کرمو پر شک سا ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ اب سیدھا سادہ آدمی بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ پہلے تو وہ باریش تھا، اس کے چہرے پر داڑھی تھی، آج اس نے کلین شیو کر لی تھی، کپڑے بھی عجیب سے پہنے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی پہچان سے بالکل مختلف انسان بن چکا ہے۔ اب وہ پہلے والا لوگوں کی مدد کرتا، مسجد میں نماز پڑھتا، لوگوں کو افطاری کرواتا تھا۔ میں وہاں سے چپ چاپ واپس آ گئی۔ گھر آ کر جب یہ بات میں نے اپنی اماں کو بتائی، اماں کہنے لگی کہ مجھے بھی یہ لوگ بہت مشکوک لگ رہے ہیں۔ دیکھو، اس نے سب سے پہلی عجیب بات یہ کی کہ اس کی بیٹی نے ایک کوبرا سانپ کو جنم دیا ہے۔ پورے محلے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ اب تم خود بتاؤ، ایک انسان کیسے کسی سانپ کو جنم دے سکتا ہے؟ وہ بھی ایک لڑکی جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ تو کنواری ہے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری بیٹی نے سانپ کیسے جنم دیا، کیسا ہے، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ اور اسی سانپ نے، جو کہ نیا اور تازہ تھا، جنم لیتے ہی اس نے اپنی نانی کو کاٹ لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ امی کرمو کی بیوی کو اس سانپ کی نانی کہہ رہی تھیں، لیکن بات تو ان کی بالکل صحیح تھی۔ لیکن کرمو نے یہ بات پوری گاؤں میں پھیلا دی تھی۔ وہ سب سے یہی کہتا پھر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میری بیٹی نے سانپ کو جنم دیا اور اسی سانپ نے میری بیوی کو کاٹ کر اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا۔ سب لوگ ان باتوں پر یقین کر بیٹھے تھے، مگر ایک میں تھی، مجھے کرمو کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی دکھ دینے والی بات یہ تھی کہ میں کرمو کی بیٹی سے نہیں ملی تھی۔ مجھے اس کی بیٹی سے مل کر یہ جاننا تھا کہ اس نے ایک کوبرے کو کیسے جنم دیا۔ میں تو بس اسے دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ ہاں یہ کوبرا میری ہی اولاد ہے تو پھر شاید میں کرمو پر بھی یقین کر لیتی، مگر اس صورتحال میں کرمو پر یقین کرنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ میں اگلے دن دوبارہ سے مٹھائی لے کر کرمو کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، وہی شاطرانہ مسکراہٹ اور چالاکی سے بھرپور آنکھیں۔ اس نے مجھے خوش آمدید کہا، سلام کر کے ایک طرف بیٹھنے کو کہا۔ میں نے کہا، کرمو چاچا، مجھے تم پر بڑا ترس آتا ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ کرمو اچھل پڑا۔ نہیں بیٹی، تمہیں کرمو پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اتنا امیر ہو جاؤں گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم کیسے امیر ہوگے کرمو چاچا؟ بس میری بیٹی میرے لیے بہت خوش قسمت ہے، تم دیکھ لینا، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں گا۔ کرمو چاچا کی احمقانہ بات سن کر مجھے افسوس بھی ہوا، مگر یہی موقع تھا کہ میں اس کی بیٹی لیلا سے مل لیتی۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے کرمو؟
میں اس سے مل لیتی ہوں۔ اصل میں لیلا کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ میں حیران تھی کہ کرمو یہ کیسی باتیں کر رہا تھا۔ یہ تو واقعی میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے اس کی انسانی اولاد پیدا ہوئی ہو۔ صحیح بات ہے کرمو، لیکن مجھے تمہاری بیٹی سے ملنا ہے، اسے کوئی پیغام دینا تھا۔ دراصل اس کا داخلہ بھیجا تھا میں نے، تو یونیورسٹی والوں نے اس کی داخلہ فیس واپس کر دی کیونکہ اب وہ پڑھ نہیں رہی۔ اس لیے فیس کا سنتے ہی کرمو کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میں جانتی تھی یہی ایک طریقہ ہے لیلا سے ملنے کا، ورنہ تو وہ مجھے لیلا کے پاس بھی نہیں جانے دے گا۔ میری بات سن کر کرمو نے مجھے کمرے کا رستہ دکھایا۔ ابھی تو کرمو کہہ رہا تھا کہ وہ سو رہی، کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی میری لیلا پر نظر پڑی تو میں حیران ہو گئی۔ لیلا جاگ رہی تھی اور اپنی پشت کمرے کے دروازے کی طرف کر کے دوسری طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ سے کرمو کو بڑا برا لگا تھا۔ فوراً ہی ہڑبڑا گیا اور کہنے لگا، بیٹی سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ، کوئی مہمان ہیں، تم سے ملنے آئے ہیں، تمہاری داخلہ فیس واپس کرنا چاہتی ہیں یہ۔ تم نے کوئی داخلہ بھیجا تھا کیا کسی یونیورسٹی میں؟ کرمو نے یہ بات کر کے اپنی بیٹی کو حیران کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نفی میں سر ہلاتی، میں نے اسے آنکھ کے اشارے سے ایسا ہی بولنے کو کہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کرمو کی بیٹی اس کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ ہاں ہاں میں سر ہلانے لگی۔ جی ابا ایسا ہی ہے۔ اس نے میری بات فوراً سمجھ لی تھی۔ لڑکی مجھے بہت ذہین اور بڑی شاطر لگتی تھی۔ ظاہر ہے شاطر باپ کی بیٹی بھی شاطر ہی ہونا تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، مگر اس کے چہرے پر موجود زرد نشان اس کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے لیلا، اتنی بیمار کیوں ہو؟ بس باجی میں کیا بتاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتی کرمو پھر سے بول اٹھا، تمہیں تو پتہ ہے بیٹی کہ اس نے ابھی سانپ کا بچہ جنم دیا ہے۔ اس کے بعد یہ حالت ہونا تو معمولی سی بات ہے، بچہ چاہے انسان کا ہو یا سانپ کو، ماں کو تو ہمیشہ اس تکلیف سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے، مگر میری بیٹی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، پہلے جیسی کھلکھلا اٹھے گی، گلاب جیسی صورت ہو جائے گی میری بیٹی کی، پھر میں اس کی شادی کروں گا کسی بہت امیر خاندان میں۔ دیکھیے میڈم، میری بیٹی کی صورت کسی سے کم ہے کیا؟ کرمو نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے خوشامدی لہجے میں کہا، ابا مجھے نیند آئی ہے، سونے دو مجھے۔ یہ کہہ کر وہ لیٹنے لگی تو میں نے کہا، لیلا مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر تم باہر آ سکو۔ دراصل داخلے کے فارم بھرنے ہیں، تم میرے گھر چلو، میں تمہارے فارم بھر دیتی ہوں تاکہ تمہاری بقیہ فیس بھی مجھے واپس مل جائے تو میں تمہیں یا کرمو چاچا کو دے دوں۔ فیس کا سنتے ہی کرمو کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیجنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، حالانکہ اس سے پہلے کرمو اپنی بیٹی کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ جیسے ہی کرمو کی بیٹی نے گھر کی دہلیز پار کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میری طرف اس نے ایک نظر دیکھا، پھر میرے گلے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے دبوچ کر پکڑ لیا تھا۔ باجی خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں بہت پریشان ہوں، میں مر جاؤں گی۔ اگر میں اس شخص کے ساتھ مزید کچھ عرصہ رہی تو یہاں سے میری بھی لاش اٹھے گی، بالکل ایسے جیسے میری ماں کی لاش اٹھی ہے، اور میرے ساتھ جو ظلم ہوا میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرا باپ ایک درندہ ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کانپ گیا تھا۔ میں جلدی سے لیلا کو اپنے گھر لے آئی۔ گھر لا کر میں نے اسے کھانا پینا کروایا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی ہتھیلی دیکھی تو وہ پیلی زرد پڑ چکی تھی، جبکہ کلائیاں بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں۔ چہرے پر کوئی گوشت باقی نہ رہا تھا، بال بھی جھڑ گئے تھے۔ کرمو کی بیٹی لیلا کبھی گلاب جیسی صورت رکھتی تھی، مگر آج یہ بہت پریشان حال اور جیسے کسی مردے جیسی صورت لے کر میرے سامنے بیٹھی۔ مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا، لیلا میں تمہیں آگے واقعی میں پڑھانا چاہتی ہوں، مگر تم پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے باپ نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پوری دنیا کے سامنے کہتا پھر رہا ہے کہ میری بیٹی نے ایک کوبرے کو جنم دیا ہے۔ کیا تم نے واقعی کسی کوبرے کو جنم دیا؟ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو لیلا کو جیسے بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے اسے ہچکی آ گئی، اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور وہ بستر پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ کرمو کی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر میری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے والے تھے، مگر میں نے ہمت کی۔ میں نے جا کر امی کو یہ بات بتائی۔ امی کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی کیا، یہ تو کرمو کی سگی بیٹی ہے ہی نہیں، یہ تو اس کی بیوی کی اولاد تھی جو کہ پہلے شوہر سے تھی۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی باپ اپنی سگی اولاد جیسا سلوک تو اپنی سوتیلی کے ساتھ نہیں کرتا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ آدمی اپنی صورت شکل دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ اس آدمی نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس پر کیا بیتی ہے۔ دیکھو تو صحیح
کہ یہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ایسا تبھی ہوتا ہے جب کسی پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہو۔ اگر کوئی معمولی ظلم کیا ہوتا تو اس کی بیٹی اتنا روتی چلاتی نہیں، یا کم از کم بے ہوش نہ ہوتی، مگر بے ہوشی والے غم تو میں نے صرف ڈراموں اور فلموں میں ہی دیکھے ہیں، اور وہ شدید غم کا عالم ہوتا ہے۔ اگر اسے شدید غم نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ کرمو نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں گے۔ تم کرمو کو بالکل نہیں چھوڑنا، بلکہ میں تمہارے ابا سے کہتی ہوں کرمو کو بھی بہانے سے اسی گھر میں بلائیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ کرمو تو آج کل ہاتھ ہی نہیں آ رہا، وہ بہت مغرور ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے میں اکڑ دیکھی ہے تم نے؟ لگتا ہے جیسے وہ کسی بہت بڑے شہنشاہ کے ہاں کوئی استاد مقرر ہو گیا ہو جو اتنا غرور آ گیا ہے اس میں۔ اماں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر کرمو کو قابو کر کے بڑی مشکل بات ہے۔ وہ تو وہاں سے لیلا کو بھی نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بہانہ کر کے بڑی مشکل سے لیلا کو اپنے گھر تک لایا ہے۔ اب تم کوئی کوشش کرو کہ وہ یہاں تک آنے پر راضی ہو جائے، اس کے بعد ہم اسے گھر میں بند کر لیں گے۔ اور ویسے بھی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لیلا کو ڈھونڈتا ہوا ہمارے گھر تک ضرور آئے گا، کیونکہ آج ہی اس نے مجھ سے ایک بڑی عجیب بات کی ہے۔ میں نے اماں کو بتایا تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ کرمو اپنی بیٹی کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے لیے بہت خوش قسمت ہے، اور کچھ ہی عرصے میں کرمو صاحب امیر ہونے والے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب لگی ہے مجھے۔ کرمو کی بات سن کر اماں بھی پریشان ہو گئیں، بولیں کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی بھیانک کہانی ہوگی بیٹی، مگر تم کرمو جیسے آدمی کے منہ نہ لگا کرو جس نے اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا۔ وہ کسی کی بیٹی کی عزت کیا کرے گا؟ بس تم اس سے فاصلے پر ہی رہنا۔ میں تمہارے ابا کو کہتی ہوں وہ اسے یہاں تک لے کر آئیں گے، پھر ہم اسے آگے خود ہی نمٹ لیں گے۔ کرمو کوئی اتنا بہادر شخص بھی نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں۔ وہ کچھ کر تو ضرور رہا ہے، مگر کوئی چھوٹی موٹی حرکت یا پھر ایسا جرم ہی کر رہا ہوگا جس میں اسے طاقت کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ کرمو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو عام شریف سا آدمی ہوا کرتا تھا۔ تمہارے ابا ایک زمانے میں اس کی بہت عزت کرتے تھے، مگر پھر اس کی حرکتیں عجیب سی ہو گئیں تو اس کے بعد سے یہ سب کو برا لگنے لگا، اور اب تو اس نے اپنی داڑھی بھی مونڈ لی ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی۔ رہی بات لیلا کی تو تم اس کا خیال رکھو، اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤ، انجیکشن وغیرہ لگواؤ، کیونکہ بیچاری بچی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اماں کے کہنے پر میں لیلا کو ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ہسپتال لے جانے کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ صحیح ہو سکے، اس کی صحت بہتر ہو جائے، مگر جب میں نے ہسپتال کرمو کی بیٹی لیلا کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا تو کبھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں۔ ہاں البتہ اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، اور وہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہی پتہ چلنا تھا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، جو اس کے پیٹ میں اتنا زیادہ سوجن سی تھی۔ پیٹ بڑھے ہونے کا مطلب یہی تھا کہ لیلا کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے۔ جب بھی وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگی تھی اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ لیلا کا الٹرا ساؤنڈ کریں۔ الٹرا ساؤنڈ میں انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں کیا مسئلہ ہے، ورنہ تو ایسے ہم اندازے پر دوا نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹرز نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا اور الٹرا ساؤنڈ کرنے لگے، مگر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ باپ تو کیا، کوئی غیر انسان بھی کسی دوسرے غیر انسان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ انسانیت ایک ایسا رشتہ ہے جو سب میں مشترک ہے، مگر شاید لیلا کا باپ انسانیت کے رشتے بھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ لیلا کو جانور یا پھر کوئی کھلونا سمجھتا رہا جس نے اتنا بھیانک ظلم اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ بہرحال ہم لوگ ہسپتال سے گھر واپس آ گئے۔ ابا نے مجھے خوشخبری سنائی، کو ہم نے اپنے ہی گھر میں بند کر رکھا ہے، وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ تمہاری اماں نے مجھے ساری بات بتا دی۔ میں نے محلے کے کچھ لڑکے بلا کر کرمو کو اپنے ہی گھر میں بند کروا دیا۔ اب بیچارہ اسٹور میں بیٹھا ہوا ہے، منتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ ساری بات بتاؤں گا، مگر میں نے کہا تم بھی آ جاؤ تو پھر اس سے تفتیش شروع کرتے ہیں۔ اسے پولیس تک لے جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج کل کی پولیس نہ ہی غریبوں کے مسئلے حل کرتی ہے، نہ کوئی اصلاح کا کام کرتی ہے، بس پیسے لوٹنے پر ہے۔ اس لیے پولیس کو بتانا ایک نامعقول اور فضول بات ہوگی۔ تم بھی اس سے پوچھنا کہ کیا بات ہے۔ تم اپنی بیٹی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر بیٹھے ہو۔ کیا تمہاری بیٹی نے کوبرا سانپ جنم دیا؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ تم اپنی بیٹی پر کیا ظلم کر رہے ہو؟ میں نے ابا کو کہا کہ ویسے تو مجھے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ آدمی اپنی بیٹی کو غلط قسم کی گولیاں کھلاتا رہا، لیکن ہاں ہم پھر بھی اس سے تفتیش ضرور کریں گے تاکہ ہمیں اندر کی بات بھی پتہ چل جائے۔ ابا کے کہنے پر میں بھی کرمو کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت کرمو بالکل بھیگی بلی بنا بیٹھا تھا۔
اس کی آنکھوں میں جیسے ہلکی ہلکی نمی تیر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پریشان ہے، اور ظاہر ہے اس کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو، لیلا کو میرے ساتھ بھلے نہ بھیجو، لیکن اس کا خیال رکھنا، میں بہت گنہگار، بہت گندا آدمی ہوں۔ کرمو کے منہ سے یہ اعترافی بیان سن کر ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ابو نے اس سے جو سوال کیا اس کے جواب میں کرمو نے پوری کہانی سنا دی اور سچ سچ سنا دی۔ ابو نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی نے کیا واقعی کوبرا جنم دیا؟ تو کرمو نے آنسوؤں کے بیچ بتایا کہ اسے کچھ عرصے سے مزدوری نہیں مل رہی تھی۔ مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے ایک دن وہ پل کے نیچے بیٹھا کسی گاہک کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے ایک آدمی باتوں میں بہت تیز تھا، شاطر بھی تھا۔ اس نے کرمو کو کہا کہ وہ سانپوں کا کاروبار کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا جو کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کی نہیں کر سکتا، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کے لیے حامی بھرتے ہیں۔ کرمو کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک عورت اگر سانپ کا بچہ جنم دے دے تو وہ سانپ بہت مقبول ہو سکتا ہے، اس سانپ سے ہم دولت کما سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ وہ آدمی ایک جادوگر تھا جو کرمو کی بیٹی کو استعمال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسی لڑکیاں کالے جادو میں آسانی سے استعمال ہو جاتی ہیں جن کی عمر کم ہو اور ان کی شادی نہ ہوئی ہو۔ کرمو کو یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو جادوگر کی دی ہوئی چیزیں کھلانا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے ان چیزوں کا کوئی اثر تو اس کے جسم پر ہونا ہی تھا۔ بیٹی کا پیٹ سوجنے لگا۔ کرمو کو لگا کہ جیسے اس کی بیٹی کوئی بچہ جنم دے گی جو کہ سانپ کا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ الٹا کرمو کی بیٹی کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ وہ زہریلے کیڑے ایسے تھے جو کرمو کی بیٹی کو نہ چین سے سونے دیتے نہ جاگنے دیتے۔ وہ دن رات تڑپتی رہتی تھی، اپنے باپ کو بددعائیں دیتی کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، میں تو اب اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہی۔ ایک دن وہی جادو سانپ حوالے کر دیا، کہا کہ تم یہ اپنی بیٹی کے پاس رکھو، کچھ عرصے میں ہی یہ اس کے اثر میں ہو جائے گا اور پھر تمہاری بیٹی جیسا کہے گی یہ ویسا ہی کرے گا۔ اس سانپ نے کیا کرنا تھا، الٹا اس کی بیوی کو کاٹ دیا۔ وہ بیچاری اللہ میاں کے پاس چلی گئی۔ کرمو کو اس وقت بھی عبرت نہیں ہوئی۔ وہ جادوگر کی کہی مزید باتوں پر عمل کرتا رہا اور اپنے ایمان کی قربانی دیتا رہا۔ بالآخر کرمو کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ کرمو اپنی غربت اور اپنی مایوسی کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ غربت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ کرمو بیچارے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ تو ان پڑھ، غربت اور جہالت کا شکار تھا۔ شکر ہے کہ اس نے اتنی عقل کی کہ جادوگر کے حوالے اپنی بیٹی نہیں کی، ورنہ بیٹی کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بھی چلی جاتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم نے اس جادوگر سے کرمو کی جان چھڑائی، ورنہ پتہ نہیں وہ اس بیچارے کو ڈرا دھمکا کر مزید گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتا اور کرمو جیسا ڈرپوک انسان اس کا شکار بھی آسانی سے ہو جاتا۔ آخر میں سب سے یہی کہوں گی کہ گناہوں سے نفرت کریں، گنہگار سے نہیں۔ اگر آپ کو بھی اپنے آس پاس کوئی کرمو ملے تو اس سے نفرت کرنے کی بجائے اس کی تھوڑی مدد کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ صرف آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔